इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। और सबको मालूम है कि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती आफत जो है हमारे सूबे में कुछ जिलों को उसने हिट किया है, और उसके बाद जो हमारी जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जितने महकमे हैं, इदारे हैं, हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन पार्टी के सब लोग जो है एक्टिवली उसके अंदर उन्होंने काम किया। और मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से ये फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह क्विक रेस्क्यू ऑपरेशन पहले नहीं हुआ। जितने भी लोग इसमें शहीद हुए और जितने लोग जख्मी हुए, इसके अलावा अमलाक का बहुत नुकसान हुआ, तो इंसानी जिंदगी की कोई कीमत है नहीं, ना हमारे बस में है कि हम किसी की जिंदगी की कीमत अदा कर सकें। लेकिन जो अमलाक का नुकसान हुआ है लोगों का, और इसके अलावा जो लोगों के मवेशी कारोबार का नुकसान हुआ, इसके अलावा एग्रीकल्चर का जो नुकसान हुआ है, तो मैं आपके तवज्जुह से सब लोगों को एक पैगाम देता हूँ कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अवाम और हुकूमतों के दरमियान एतमाद इसलिए खराब होता है कि जो वादे किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से वो उस तरीके से पूरे नहीं किए जाते। ये पाकिस्तान में पहली दफा या हमारे सूबे में पहली दफा कोई डिजास्टर नहीं आया, आते रहते हैं अल्लाह की तरफ से इस तरह की चीजें, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि उसके अंदर अवाम को जिस तरह कहते हैं, और रियासत माँ है, कभी भी रियासत ने माँ की तरह ऑन नहीं किया, और लोगों का जो अजाला है उस तरीके से नहीं होता, जिससे उनका जो दर्द है, तकलीफ है, गम है, वो कम नहीं हो पाता बल्कि बढ़ जाता है इस चीज से। तो मैं ये वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह तमाम लोगों को कि जिसका भी जितना नुकसान हुआ है इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत मुकम्मल तौर पे मुकम्मल कंपनसेशन देगी, चाहे वो जिस तरीके से भी जिसका नुकसान हुआ है। और हमारे चूंकि पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस जीबी और जो पख्तूनख्वा के इलाके हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से कुछ एरियाज हमारे इसके अंदर अलर्ट पे हैं कि यहाँ पे मसाइल आएंगे, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर भी काम करने लगे हैं इंशाअल्लाह। अभी जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक एक नई टेक्नोलॉजी आई है कि एक तो पानी का सैलाब होता है, एक पानी के सैलाब के साथ ये जो क्लाउड बर्स्ट हो जाए या लैंड स्लाइड हो जाए, तो उसमें एक सॉलिड सैलाब जो आता है जिसमें वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आता है, साथ बड़े बड़े दरख्त जो कटे हुए पड़े होते हैं या साथ जो गिरा के लाता है, और फिर मिट्टी और रेत का जो एक पूरा एक तोजा जो आता है वेट के साथ, तो वो बहुत बड़ी तबाही करता है। तो उसके लिए एक तो हम इंशाल्लाह अभी स्विट्जरलैंड और इंडिया में एक टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, जब उनके इस तरह के देहात को इस तरह के दब गए थे, इस तरह के सॉलिड उसके अंदर रेले के अंदर, तो वो नेटिंग लगाते हैं और नेट से उसको कंट्रोल करते हैं। तो इंशाल्लाह एक तो सूबे में मुख्तलिफ जगहों पर जहां जहां पे भी हमें ये सर्वे हमें शुरू करा दी है, और जहां जहां पे जरूरत होगी एक तो हम इंशाल्लाह वो भी लगाएंगे। इसके साथ साथ जो है हमने कुछ लोगों को भी रिक्वेस्ट भी की है ऐसे एरियाज में कि जो बिल्कुल ही ऐसे एरिया के बड़े करीब रह रहे हैं और दोबारा खतरा है इस चीज का कि दोबारा वो ऐसा एरिया है कि दोबारा भी हिट हो सकता है, तो उसके हवाले से हमने रिक्वेस्ट की है, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के जरिए हम उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि इस तरीके से जो इस तरह का नुकसान होता है तो पूरी नस्ल जो है आपकी अल्लाह माफ करे खत्म हो सकती है। तो हमने अपनी पूरी नस्लों को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि घर हम बना के देंगे, लेकिन वो कुछ ऐसे एरिया में हमको शिफ्ट कर दें कि जो कम अज कम खुदा न खासा दोबारा कभी भी इस तरह की चीज आती है तो वो कम अज कम इस चीज की जद में ना हो, एक प्रोटेक्टेड एरिया में साइड पे हो जाए। तो उसके लिए इंशाल्लाह हम नई बस्तियां आबाद करेंगे, नए गांव आबाद करेंगे, घर हम बना के देंगे, और लोगों की इंशाल्लाह आमादगी से जो है हम ऐसे एरिया से उनको निकाल के प्रोटेक्टेड एरिया में इंशाल्लाह आबाद करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो है इमरान खान के विजन के मुताबिक जो हमने खिदमत करनी है, लोगों का साथ देना है, साथ खड़ा होना है, इस पे इंशाल्लाह मैं ये दावा करता हूं कि इस जो डिजास्टर आया है इसके अंदर हम ये साबित करेंगे इंशाल्लाह कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से अपने लोगों का 100% इंशाल्लाह तमाम किस्म के मसला का अदाला करती है। आपने की है वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, वो जो आपने कहा डिक्लेयर नहीं किया वो डिक्लेयर किया हुआ है हमने। दूसरी जो आपने बात की है, देखिए तजावीज़ात आज से नहीं है, तजावीज़ात काफी सालों से लोग बना रहे हैं, और ये हमारे लिए बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि हम लोगों ने तजावीज़ात इस तरह बढ़ाकर ये जहन में डाला कि दोबारा पानी का वो भाव नहीं आएगा। इसमें दो इशूज हैं, एक तो वक्त के साथ साथ आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो आपके नाले और नदियां होती हैं उनकी सिल्टिंग होती है, सिल्टिंग भी नहीं की गई प्रॉपरली, उसके बाद फिर तजावीज़ात से उनकी वो जो चौड़ाई थी वो भी कम कर दी गई, और पानी के बारे में तो कहते हैं कि 100 साल बाद जो रास्ते में दोबारा आता है वो, तो जब पानी और ज्यादा आता है, जब जाहिर बात जब उसको स्पेस और गैप नहीं मिलता और जगह नहीं मिलती तो फिर बाहर निकल के नुकसान ही करता है।
تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی ایک آپریشن جو کیا، اس میں ہمارے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ ڈاکومنٹس دیکھنے پڑتے ہیں، لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا ہے، دوسرا پھر عدالتوں کے کئی آرڈر آ جاتے ہیں. اس طرح ابھی یہاں پر جو ہوا ہے، ہوتا تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ابھی یہاں پر جو بڑا سب سے زیادہ جس مارکیٹ کے نقصان ہوا ہے بنیر میں، ادھر یہی آپریشن کے دوران ایک ایسی مارکیٹ تھی جو بالکل سینٹر میں آئی ہوئی تھی، اور وہاں پر آپریشن کے جب شروع تھا اور کر رہے تھے تو وہاں پر عدالت سے اسٹے آ گیا، اور اسٹے کی وجہ سے کام روک دیا گیا. تو آج سب لوگ وہاں پہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ اسٹے نہ ملتا اور یہ ہٹا دی جاتی تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. نقصان تو اللہ کی طرف سے ہے، نہ ہونے کا تو انسان کہہ نہیں سکتا، لیکن وہ سب آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے کہ مین وجہ یہ بنی ہے اس ایریا کے اندر، کیونکہ اس پہ اسٹے ہوا ہے، اور اگر یہ ہٹا دی جاتی تو اتنا بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑتا. میری لوگوں سے گزارش ہے، میری لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا، اسی پہ صبر کرو، کیونکہ آپ اللہ کے دین پہ صبر نہ کر کے، جب تجاوزات کر کے سرکار کا جو املاک ہے وہ بیسیکلی عوام کا ہے، ساری عوام کا ہے، کلیکٹو ساری عوام کی ملکیت ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کا ایسٹ. اس پہ جو آتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں آپ، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اس طرح کی جگہ پہ کاروبار کر کے آپ رزق حلال کما رہے ہیں، بالکل نہیں، یہ رزق حلال نہیں ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی آپ کی کسی وجہ سے کسی کا جانی اور مالی نقصان ہوگا تو اس کی ذمہ داری بھی قیامت کے دن آپ کو اٹھانی پڑے گی. تو مہربانی کر کے جو اللہ نے دیا ہے اس کے اندر رہ کر یہ تجاوزات اس طرح کر کے قبضے کر کے مہربانی کر کے اس چیز سے گریز کریں، گورنمنٹ کے ساتھ سپورٹ کریں، سپورٹ کر کے آپ اس چیز کو اپنی اگلی آنے والی جنریشن کے لیے جس طریقے سے آپ تنگ کرتے جا رہے ہیں، اور اس طرح گلوبل وارمنگ میں الرٹ آیا ہوا ہے تو اس سے مسائل بنیں گے. ہماری پوری کوشش ہے آپ کسی کی املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، لیکن ہم جب ایک وارننگ دیتے ہیں، ٹائم لائن دیتے ہیں کہ آپ اپنی جگہ ہے اتنے فٹ پہ ہے کر لو، تو لوگ اس ٹائم پہ نہیں کرتے. وہ عدالتوں میں جانے کے چکر میں، سفارشیں کرنے کے چکر میں. تو اکراس دا بورڈ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ کسی کے ساتھ بھی رعایت نہیں برتی جائے گی. کسی کو یقین نہیں آتا تو چلا جائے، سب سے پہلے ڈی خان میں دیکھ لے کہ جس طرح کا آپریشن ڈی خان میں ہوا ہے میرے خیال میں پورے صوبے میں نہیں ہوا، اور ایک بندے کی بھی ایک سفارش نہ میں نے کرنے دی ہے اور نہ میں نے کی ہے، اور الحمدللہ مجھے کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا. تو جب میں اپنے حلقے میں یہ بوجھ اٹھا سکتا ہوں تو تمام پارٹیوں سے، تمام نمائندوں سے میری اپیل ہے کہ، اور عوام سے میری اپیل ہے کہ ایسے لوگوں، کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں، ان کے خلاف آپ کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر آپ سب مل کے ان سے کہیں کہ یار یہ چیز ہمارے بچوں کو، ہمارے املاک کو، ہمارے علاقے کو نقصان دے سکتی ہے. تو مہربانی کر کے ایک ٹیم بن کے جوائنٹلی گورنمنٹ کے ساتھ اس چیز کو سپورٹ کریں، کیونکہ جو بھی ایسٹ ہے جو قبضہ ہو کے انکروچ ہوتا ہے یہ بیسیکلی کلیکٹیولی عوام کا ایسٹ ہے، کیونکہ گورنمنٹ عوام کی ہے، وہ عوام کی لینڈ ہے. اور جتنے بھی لوگوں نے اس سے پہلے یہ انکروچ کرنے دیا ہے، اب اتنے سال گزر چکے ہیں. میں وہ چیک کر رہا تھا، کسی نے مجھے کہا کہ جی آپ چیک کریں اور سزا دیں. کوئی ریٹائر ہو چکا ہے، کوئی فوت ہو چکا ہے، کوئی یہاں پہ ہے نہیں، کہیں اور ہے، تو ہم سزا بھی دیں گے اس کے اوپر. لیکن سزاؤں سے کبھی بھی معاشرے ترقی نہیں کرتے. معاشرہ ترقی کرتا ہے اخلاقیات سے اور شعور سے. اس شعور کے ساتھ آپ آگے بڑھیں، گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. انشاءاللہ ہم کسی کی نہ سفارش مانگتے ہیں، ہم نہ کسی کی یہ بات مانگتے ہیں. آپ کی مدد سے انشاءاللہ ہم ان سب کو ہٹا کر باقی گورنمنٹ کا کیا رول ہے؟ جب وہ باٹل نیک بن جاتا ہے تو پانی جب کئی سائڈوں پہ نکلتا ہے تو وہ بھی ساری باتیں بہت جا کے ڈیمیج بھی کرتا ہے. اور ایسا پانی بھی آ سکتا ہے کہ اگر تجاوزات نہ بھی ہوں تو ایسی آفت آ سکتی ہے کہ اس کے بغیر بھی ہو جائے. لیکن پریکاشنری میجر کے لیے ہمیں کم از کم اپنی وہ چیز تو ٹھیک کرنی چاہیے نا جو کہ ٹھیک ہونے والی ہے. دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت فی الحال تو ریسکیو آپریشن چل رہا تھا اور اس پہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک بہترین کام کیا ہے. تمام محکموں نے، تمام لوگوں نے کراس سپورٹ کیا ہے. یہ نہیں دیکھا کہ لوکل گورنمنٹ کا ہے، یہ 1122 کا ہے، یہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے، ہیلتھ کا ہے، پولیس کا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ نے مکمل طور پہ اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس ریسکیو آپریشن کو کامیاب پہلے بنائیں. اب وہ فیز انشاءاللہ گزر گیا ہے. اب فیز آئے گا ریسٹوریشن کا. تمام ضلعوں میں تمام روڈ بحال ہو چکے ہیں، اب مشینریاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، راستے کھل گئے ہیں ان کے لیے. اب ہوگا کہ یہ جو ریسٹوریشن کی جائے جلد سے جلد. اس کے بعد جو ہے پھر کمپنسیشن والا کام جو ڈیٹا شروع ہے اس کے مطابق ہوگا. لیکن جو سرکاری املاک ہے، ظاہری بات ہے، سرکاری املاک کو بھی نصاب کو ڈرنکنگ واٹر اسکیم بھی خراب ہوئی ہوں گی. ابھی وابڈا کے حوالے سے ہم نے کافی سامان بھجوایا تھا، اس پہ ابھی کچھ ریسٹور ہو گئے ہیں گریڈ.
اسی طرح آپ کا اسکول بھی ہوں گے, BHUs بھی ہوں گے, آپ کے روڈ بھی ہوں گے, انفراسٹرکچر بھی ہوگا, ہیلتھ کے BHUs بھی ہوں گے, مختلف چیزوں کو نقصان ہوا ہے. وہ تو ریسٹور کرنے ہی کرنے ہیں, لیکن میں نے جو پہلے ایک بات کر دی ہے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو بھی عوام کا ذاتی نقصان ہوا ہے کسی بھی طرح کا, ہماری حکومت انشاءاللہ مکمل طور پہ ہر شخص کو وہ ازالہ کر کے فیسیلیٹیٹ کرے گی, کیپیسیٹ کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ کی دیکھیں, فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ, جس طرح ہماری ذمہ داری ہے نا صوبائی حکومت کی. کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ احسان کریں گے کچھ کر کے, یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہماری عوام کا حق ہے کہ ہم نے کرنا ہے. اب کس طرح حق ادا کرنا ہے یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی پھر ایویلویشن آپ بعد میں کرنا, کہ جب ہم یہ پورے کا پورا پروسیس کر لیں پھر آپ موازنہ کرنا کہ ہم نے کتنا حق ادا کیا ہے کتنا نہیں کیا. اس ٹائم پہ فیڈرل گورنمنٹ کی ویسے ذمہ داری ہے. اب اس ذمہ داری کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, میرے ساتھ رابطہ کیا, وزیر اعلیٰ نے بھی رابطہ کیا میرے ساتھ, میرے سارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے بھی رابطہ کیا, اور انہوں نے تعزیت بھی کی اور انہوں نے بولا کہ جی ہم آپ کے ساتھ فل سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, باقی صوبوں کی ذمہ داری نہیں آتی. پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا, انہوں نے کم از کم پوچھا, میرے لوگوں کا پوچھا اور اپنی ایک آفر دی انہوں نے. اس کے علاوہ چیئرمین NDMA ہے, اس سے بھی رابطہ ہے. فوج بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ہیلی 2 تھے, ایک آپریشن میں ہمارا ہیلی کریش ہو گیا, اس کے بعد ہیلی چاہیے تھے 2 ہیلی فوراً میں نے منگوا کے اس کے ذریعے جہاں تک ہمارے روڈ نہیں کھلے تھے ہم نے ڈاکٹر نہیں پہنچایا, میڈیسن نہیں پہنچائی, راشن نہیں پہنچایا. یہ تو ہو گئی ایک بات, اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپنا فرض سمجھ کے وہ لوگوں کے ساتھ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوں, پختونخوا کے ان لوگوں سے جو متاثر ہوئے ہیں, کہ یہ وہ صوبائی حکومت نہیں رہی پختونخوا کہ جس کے بعد 1 مہینے کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی ساری زندگی, اور وہ ایسے چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی, وسائل نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. الحمدللہ میں نے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو انڈومنٹ فنڈ, جو میں بار بار کہتا ہوں, بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا کہ کوئی بھی حکومت ریاست اس طرح نہیں چلتی کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہر مہینے کی تنخواہ آدھی اور پوری کر کے آپ اپنا صوبہ چلائیں. تو ہم نے جو انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا جو اس وقت ماشاءاللہ 190 ارب روپے کا ہے, جس سے مجھے روزانہ 8.5 کروڑ روپے آتے ہیں. وہ انڈومنٹ فنڈ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کبھی بھی ایسے حالات بنے یا کبھی بھی آپ کوئی بھی ڈیولپمنٹ یا کوئی پروجیکٹ میں زیادہ پیسہ لگانا چاہیں تو آپ کے پاس یہ اماؤنٹ ہو. تو میں اس لیے یہ بات اوپنلی کر رہا ہوں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وفاقی حکومت کہے کہ جی پیسے ہیں تو ہمارا تو فرض نہیں پڑتا. فرض ان کا اپنا ہے, ادا کرتے ہیں کریں, نہیں کرتے میرے لوگ مطمئن رہیں کہ یہ وہ صوبہ نہیں ہے کہ مجھے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے. میرے پاس وسائل موجود ہیں, اتنے وسائل موجود ہیں کہ میں آپ سب کو خود بھی اپنے صوبے کے پیسوں سے انشاءاللہ ان پیسوں سے آپ کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں, آپ کو کمپنسیشن بھی دے سکتا ہوں, آپ کی بحالی بھی کر سکتا ہوں. اور یہ فخر ہونا چاہیے آپ کو اس بات پر کہ میں برملا یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی فرض اپنا ادا کرتا ہے تو کرے, میں مدد والا صوبہ نہیں ہوں, شکر ہے مدد دینے والوں میں ہوں, مدد لینے والوں میں مزید نہیں ہوں. اور اس میں پورے صوبے کی جو ہماری ٹیم ہے, ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہمارے جو جتنے آفیسرز ہیں, جتنے محکمے ہیں اور ہماری عوام ہے, اس سب کی کلیکٹو محنت سے یہ ہوا ہے کہ آج یہ صوبہ برملا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کو ہم خود بھی خیال بھی کر سکتے ہیں, کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں. سنو بھائی, بات یہ ہے کہ میرے پارلیمنٹیرین ہر جگہ پہ موجود ہیں, میرے پاس ہر ایک کی ویڈیوز آ رہی ہیں, ہر ایک نے ہر جگہ پہ مجھے بتایا کہ میں یہاں پہ ہوں, میں یہاں پہ ہوں, میں یہاں پہ ہوں. میرے پاس ویڈیوز آ رہی تھی, فالو اپ کر رہے تھے. تمام کابینہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, تمام کابینہ کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے, کام کر رہی ہے. تیسری بات جو آپ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے DPO اور پولیس نے لوگوں کو نکالا ہے, بچوں کو اسکولوں سے انہوں نے نکالا ہے. ریسکیو کا آپ ایک کلپ تو بار بار دکھا رہے تھے جو ایک سوال پہ ثانیہ ہوا تھا. اس دفعہ جو ریسکیو والوں نے چلتے پانی کے اندر چھلانگیں لگا کے بچوں کو نکالا ہے وہ کلپ بھی اسی طرح چلا اور جس طرح وہ چلا رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم تنقید کے لیے ایک ہیبیچول کرٹک بن چکی ہے. تنقید کرنے کے لیے تو آپ ایک چیز کو خود دکھاتے ہیں, لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے, میں دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اتنے بڑے انسانے کے بعد جس طریقے سے جلدی ریسکیو ہوا ہے, جو ریسکیو آپریشن کامیاب طریقے سے کیا گیا ہے, پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. تو بیسیکلی تنقید کرنے کے بجائے آپ ان کی اس بات کو کمنٹ بھی کرو. ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں مسئلہ تحصیل پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں جہاں بھی جا رہا ہوں مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارے لوگ پہنچے ہیں اور پہنچ کر انہوں نے ریسکیو کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی بڑی اب چیز آتی ہے, انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی محنت میں کمی نہیں چھوڑی. رات کو 3 بجے تک ڈپٹی کمشنر اور AC تو کمشنر صاحب خود, چیف سیکرٹری صاحب خود رات کو 3 بجے تک جو ہے خود فیلڈ میں گھوم رہے تھے. صبح سویرے میں تو اٹھا ہوں 9 بجے
لیکن جب میں اٹھا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ 7 بجے میرا کمشنر میرا ڈی سی IGSC کے ساتھ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر ایک ریلیف کی جگہ پر پہنچے ہوئے تھے. مجھے پتہ نہیں سوئے بھی ہوئے کہ نہیں سوئے. اس طرح سب اس طرح کام کر رہے ہیں. آپ کہاں کو کمنٹ کریں. اس طرح جو آپ تنقید کریں گے جی کہ فی الحال آپ کو نظر نہیں آؤ بھائی, پھر کوئی یہ کہے گا کہ آپ نظر نہیں آئے اس کو, تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا. تنقید کے بجائے پازیٹو بات کریں. میں ایک وضاحت کر دوں. وہ ریسکیو آپریشن میں تو ہم جانوں کو بچاتے ہیں, جدھر لوگ پھنسے ان کو نکال لیتے ہیں. ان کا ایک ایشو ہے کہ جی ان تنگ گلیوں میں اور گھروں میں ریت اور وہ جو ہے وہ گھسا ہوا ہے. اس کا سر ہم اسپیشل ارینجمنٹ کر لیں گے سر, اور ان کا یہ کام جلدی ہم شروع کروا لیں گے تاکہ یہ ریت اور یہ جو ہے جو گھروں میں گھسی ہے یا ان کی گلیوں میں گھسی ہے ان کو ہم نکالنے کا کام شروع کر دیں. سر جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی نظر نہ ملا بابا لٹے کر وہاں پر متاثر, یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ملا بابا مکان باغ چوک ہے, اس میں صرف 500 میٹر پر ملبہ پڑا ہوا ہے. آج 30 راتوں سے اس کو نہیں اٹھایا جا سکا. حجیب آباد شریف آباد چوک جو ہے وہاں پر 50 فٹ پر ملبہ پڑا ہوا ہے. ابھی تک وہ 12 مقامات پر لنکس روڈ بند پڑے ہیں. اس وجہ سے آج آپ نے ٹریفک کارج دیکھا ہوگا. اس حوالے سے پورے ملاکنڈ ڈویژن کی مشینری سواد پہنچا دیتا. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پہلے ریسکیو آپریشن کے دوران پہلے ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مین ٹارگیٹ وہ ہوتا ہے. اس کے بعد اسٹیپ 2 میں پھر ریسٹوریشن ہوتی ہے. ابھی میں یہاں پہنچا ہوں, میں نے پریزنٹیشن لینی ہے. ان کو کافی چیزیں ہم پہنچا چکے ہیں, اور چیزیں ان کی راستے میں ہیں. کتنی اور ضروریات ہیں, اس پہ کام ہو رہا ہے. سیکرٹری صاحب بھی ساتھ ہیں, سچی لوکل گورنمنٹ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, باقی سیکرٹری صاحبان ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آتے ہی آپ لوگوں نے میرے ساتھ میڈیا ٹاک شروع کر دی ہے. میں نے اس لیے آپ کو ترجیح دی کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ بہت پہلے سے ویٹ کر رہے تھے, تو اس لیے میں نے آپ کو ترجیح دی کہ پہلے آپ کے ساتھ یہ میڈیا ٹاک کر لی ہے. ابھی اس کے بعد آپ کا بہت شکریہ. آپ اسی طرح ہمیں انفارم رکھیں. آپ کا ایک کام ہے ہمیں انفارم کرنا, ہم اس کو پازیٹو لیں گے. اگر ہماری کوئی کمی ہوگی آپ بالکل آپ بھی بریف بن کے بتائیں کہ جی یہ جگہ ہے, یہ جگہ یہاں پہ ہے. لیکن ابھی ہمیں اپنی میٹنگ کر رہے تھے تاکہ اس میٹنگ کے بعد ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں, جو ضروریات کمی بیشی ہے, اس کے لیے ہم کام کر لیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی کمی بھی نہیں رہے گی. لیکن عوام کو میں صرف یہ میسج دوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیارے لوگوں کے امتحان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان کیوں لیتا ہے اپنے پیارے لوگوں سے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا ایمان چیک کرتا ہے کہ ہمارا انسانیت کے حوالے سے, اللہ کے ایمان کے حوالے سے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے. تو یہ سب نے مل کے کرنا ہے, یہ سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگی. اور انشاءاللہ ہم مل کے کریں گے, اس کا مقابلہ کریں گے, تو انشاءاللہ اس جہاں بھی ہم سرخرو ہوں گے اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے کہ ہم نے آپ کے امتحان میں پورا اتر کے انسانیت کی خدمت کی. اور اس کے لیے اگر ہر بندہ اپنا کردار پازیٹو ادا کرے گا تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دعوے سے کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے بھی میرے پولیٹیکل کیریئر میں بھی بہت سے ڈیزاسٹر آئے ہیں. ہم نے زلزلے بھی دیکھے ہیں, ہم نے سیلاب بھی دیکھے, ہم نے بڑے بڑے ڈیزاسٹر پہلے بھی دیکھے ہیں. لیکن عوام کا اعتماد اس لیے میں نے دیکھا ہے ٹوٹتا ہوا کہ عوام سے جو وعدہ کیا جاتا ہے پورا نہیں کیا جاتا. انشاءاللہ میں عوام کو بتاؤں گا کہ اس حکومت میں جو وعدہ آپ سے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو فل کمپنسیشن ملے گی, وہ میں پورا کر کے بتاؤں گا کہ ریاست ماں ہوتی ہے. اور عمران خان کو جو ویژن ہے کہ ہم نے حکومت عوام کے لیے کرنی ہے, اپنے لوگوں کے لیے کرنی ہے, اور عوام کے ٹیکس کے پیسہ جو ہے عوام پہ لگنا چاہیے, اس کا واضح ثبوت آپ کو اس کے بعد ملے گا. ایک دفعہ پورا پروسیس ہونے دیں, پھر آپ کوشچن کریں, ایویلویٹ کریں, ہم پھر بھی موجود ہوں گے.